एक लोहार की दुकान के सामने बहुत बड़ा शादी हाल था और लड़कियों का कॉलेज भी था। लोहार शादी ब्याह की तकारीब में औरतों की बेपर्दगी से बहुत तंग था और रही सही कसर छुट्टी के वक़्त लड़कियों के कॉलेज ने पूरी कर दी। जहां छुट्टी के वक़्त लड़कियां तंग पजामे और जीन्स पहन के बाहर निकलती थी, जिससे लोहार की नीयत खराब हो जाती थी और वो बहक जाता था। आखिरकार तंग आकर लोहार ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुकान बंद कर दी और भट्टे पर मजदूरी करने लगा। भट्टे पर मजदूरी करने की वजह से आमदन कम हो गई तो उसकी बीवी लोहार को छोड़कर चली गई और वो खुद भी बीमार हो गया। लोहार का एक पुराना दोस्त उसकी इयादत को आया तो उसने लोहार को मशवरा दिया कि बकरा ईद करीब है, तुम्हें दोबारा दुकान खोल लेनी चाहिए, क्योंकि लोग छुरियां बनवाने तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। तक 10 माह के बाद लोहार ने अपनी दुकान दोबारा खोली तो हैरान हुआ, क्योंकि दुकान के अंदर एक लोहार की सारी जिंदगी बदकारी गलत कामों में गुजरी। पूरा गांव उसकी हरकतों की वजह से तंग था। दरअसल आधा गांव तो सिर्फ लोहार की वजह से हिजरत करने पर मजबूर था। आती जाती औरतों पर नज़र रखता अक्सर औरतों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। आज हकीम साहब दोपहर का खाना खा रहे थे तो उसकी बीवी के तेवर बदले हुए थे। हकीम ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या बात है। हकीम की बीवी ने कहा, क्या इस गांव के सारे मर्द नामर्द हो चुके हैं? तो हकीम ने कहा कि क्या बात हुई, कैसी बातें कर रही हो? तो वो कहने लगी कि हमारे गांव में एक शैतान रहता है। एक ऐसी जगह पर दुकान बना रखी है जहाँ से हर किसी का आना जाना है और काफ़ी औरतें वहाँ से गुजरती हैं। वो इन पर जुमले कसता है, सीढ़ियाँ बजाता है। क्या कोई उस शख्स को रोकने वाला नहीं? बीवी की बात सुनकर हकीम साहब खामोश हो गए और कहा कि काश गांव के लोगों में इत्तेफाक पाया जाता। सब जानते थे कि वो किस किस्म का आदमी है। उसी की वजह से आधे लोग गांव छोड़ के जा चुके थे, क्योंकि उनको अपनी बीवी बेटियों की इज्जत बहुत प्यारी थी। हकीम ने कहा, आज हम चौधरी साहब से ज़रूर बात करेंगे ताकि इस बात का फैसला किया जा सके कि क्या हमने इस गांव में रहना है भी या नहीं, क्योंकि उस लोहार के होते हुए इधर रहना अब मुमकिन नहीं। चौधरी के डेरे पर पंचायत बुलाई गई और गांव के तमाम खानदानों के बुजुर्गों ने उसमें शिरकत की, जिसमें लोहार भी शामिल था। और लोहार का बूढ़ा बाप, जिसकी उम्र 80 वर्ष से भी ज़्यादा थी, वो भी पंचायत में शामिल था। पंचायत ने लोहार के बाप से कहा कि आपके बेटे की वजह से हमारे गांव के लोग परेशान हैं। या तो आप अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाएं, या फिर इसको कहें कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए और अजीबोगरीब नज़रों से औरतों को मत देखे। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो फिर आप लोग ये गांव छोड़ कर चले जाएं। चौधरी की ये बात सुनकर लोहार अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहने लगा कि किसकी जुर्रत है कि हमें गांव से निकाले। यहाँ मेरे बाप दादा की ज़मीनें हैं और कोई हम इस गांव से बेदखल नहीं कर सकता। लोहार ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैं पंचायत के किसी फैसले को नहीं मानता और तुम लोगों के इस फैसले को मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। ये बात सुनकर सारे लोग काफ़ी परेशान थे और हैरान थे कि नौजवान को किसी का खौफ नहीं, अल्लाह ही उसे हदायत दे, वरना ये अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं। पंचायत ख़त्म हुई, लोग अपने अपने घरों को वापस जाने लगे तो इमाम मस्जिद से किसी ने पूछा कि हमें किस गुनाह की सज़ा मिल रही है कि हमारे इलाके में लोहार की शक्ल में एक शैतान पाया जाता है। इमाम मस्जिद ने बुज़ुर्ग को जवाब दिया कि बाबा जी, बात दरअसल ये है कि लोहार के घर में कोई औरत नहीं, ना ही इसकी कोई बहन है, ना ही बेटी और ना ही माँ। घर में सिर्फ ये बाप बेटा ही रहते हैं। जिस दिन ये किसी औरत का शौहर बनेगा या फिर किसी बेटी का बाप, तो उसे मालूम होगा कि औरत की इज्जत क्या होती है। लोहार इनकी गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहा था और इस बात ने लोहार के दिल पर गहरा असर डाला और सारी रात चैन से ना सो सका। यही सोचता रहा कि कल को अगर उसकी शादी हुई, उसकी बेटी को यूं कोई गलत नज़रों से देखे तो उस पर क्या गुजरेगी। सुबह ज़िंदगी में पहली बार उसने फजर की नमाज अदा की। इमाम मस्जिद ने जब उसको मस्जिद में देखा तो हैरान हुआ और सोच में पड़ गया कि ये कैसा मौजा रोनमा हुआ। आखिर जो हुआ अच्छा हुआ।
اس نے امام مسجد سے بھی یہی کہا کہ میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں تمام گاؤں والوں سے خطاب کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نے لاؤڈ اسپیکر پر تمام گاؤں والوں سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ لوگوں کا مجرم ہوں اور اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ گاؤں کے کسی فرد یا عورت کا سامنا کر سکوں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے باپ کو لے کر میں یہ گاؤں چھوڑ دوں گا، یہاں سے ہجرت کر کے چلا جاؤں گا۔ میری وجہ سے کئی خاندان یہ گاؤں چھوڑ چکے ہیں اور اب میں یہاں رہنے کے قابل نہیں اور یہاں سے شہر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ میرے جانے کے بعد آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو پیغام بھیج دیں جو میری وجہ سے یہ گاؤں چھوڑ چکے ہیں کہ واپس آ جائیں۔ اس گاؤں کا شیطان اب یہاں سے جا چکا ہے۔ تمام لوگ لوہار کا یہ اعلان سن کر حیران ہوئے۔ دوسرے دن ہی لوہار نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور باپ کو لے کر یہ گاؤں چھوڑ کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ امام مسجد کے سوا کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی، لیکن اس نے امام مسجد سے کہا کہ میرا اب یہاں رہنا مناسب نہیں، مجھے آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں، بس میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد لوہار نے اپنی دکان شہر کے مصروف ترین چوک میں بنائی۔ اس دکان کے سامنے ہی ایک شادی ہال تھا اور ساتھ ہی لڑکیوں کا ایک بہت بڑا کالج تھا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ کام کرتا۔ شہر میں جا کر اس نے ایک عورت سے بھی شادی کر لی۔ یہ ایک بے سہارا عورت تھی جو یتیم خانے میں پروان چڑھی تھی۔ ادھر شہر میں یہ معاملہ بالکل برعکس تھا۔ لوہار نے ٹھان لی کہ اب میں کسی عورت کو نہیں چھیڑوں گا، اشارہ تو دور کی بات کسی عورت کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ لیکن چونکہ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا تو شادی ہال میں آئی لڑکیاں اس کو دیکھتی تھی اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی بھی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ پھر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ لڑکیوں کے کالج میں جب چھٹی ہوتی تو چست پجامہ اور جینس پہن کر لڑکیاں اس کے سامنے سے گزرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف نہ دیکھا۔ لڑکیاں آپس میں یہی گفتگو کرتی کہ یہ لوہار کس مٹی سے بنا ہے، نہ یہ ہماری طرف دیکھتا ہے، نہ ہی ہمارے کسی اشارے کا جواب دیتا ہے، عجیب آدمی ہے۔ عورتوں کے شر سے بچنے کے لیے وہ دن رات دعائیں کرتا۔ ایک دفعہ تو حد ہی ہو چکی تھی، وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ دکان کے سامنے کسی نے خط پھینکا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے، لیکن جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں کسی عورت نے لوہار سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ پریشان ہوا۔ اپنے ماضی سے وہ اچھی طرح واقف تھا اور اس ماضی میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چکا تھا۔ کسی لڑکی نے خط میں لکھا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی۔ لوہار نے دل میں سوچا کہ اگر اسی طرح وہ اس جگہ پر کام کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب وہ دوبارہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مجھے اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنا چاہیے یا پھر یہ کام ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھکانہ وہ تبدیل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے کوئی بھی دکان نہیں مل رہی تھی، لہٰذا اس نے اپنی یہ دکان ہمیشہ کے لیے بند کر دی اور پھر اس کے بعد ایک بھٹے پر مزدوری کرنے لگا۔ آمدن کا پہلے سے کم ہونے لگی اور گھر کے حالات تنگ ہونا شروع ہوئے، لیکن وہ دل ہی دل میں مطمئن تھا کہ کم از کم وہ عورتوں کے شر سے بچ چکا ہے۔ آمدن کم ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے ناراض ہوئی اور کہا کہ اس طرح تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ آپ کی دکان تھی تو آپ کافی سارا پیسہ کما رہے تھے، لیکن اب دو وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے نصیب ہوتی ہے۔ لوہار نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں مستقل طور پر یہ کام نہیں چھوڑ رہا، بس کوشش میں ہوں کہ دکان یہاں سے شفٹ کر لوں۔ کوئی موزوں جگہ جیسی مجھے ملے گی تو میں دوبارہ وہ کام جاری رکھوں گا، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا کہ کچھ دن تو میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن زیادہ لمبے عرصے تک یہ محتاجی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ نہ مجھے خرچہ دیتے ہیں جیسے پہلے دیتے تھے۔ لوہار بٹے پر مزدوری کرتا رہا۔ بیوی 10 دن سے زیادہ کی تنگی برداشت نہ کر پائی اور اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر بعد میں اس سے طلاق لے لی
گرمیوں میں بٹے پر کام کرنے کی وجہ سے لوہار بیمار پڑ چکا تھا اور اب وہ گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ وہ برس کے مرض میں مبتلا تھا۔ اس کے جسم پر مختلف قسم کے زخم بننا شروع ہو چکے تھے۔ ان زخموں کی وجہ سے اسے تکلیف کا سامنا تھا اور مکھیاں اس کے جسم پر بیٹھتی تھیں۔ وہ شدید تکلیف میں تھا۔ اس کے ایک بچپن کے دوست کو جب لوہار کی اس حالت کی خبر ہوئی تو اس سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے دیکھا کہ لوہار ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پڑا ہے۔ گھر کا مختصر سا سامان بکھرا پڑا ہے۔ دوست نے لوہار سے پوچھا کہ بھابھی کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ لوہار کے دوست نے اس سے کہا کہ یار اگر ایک بات کروں تو کیا تم برا تو نہیں مناؤ گے؟ لوہار نے مسکرا کر کہا کہ اب تو میں اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی بھی بات کو میں برا سمجھوں۔ اس کا دوست لوہار سے کہنے لگا کہ یار میں اس بات پر حیران ہوں کہ میں تمہارے ماضی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ایک وقت تھا کہ پورا گاؤں تجھ سے تنگ تھا، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ گاؤں کی کوئی عورت تمہاری دکان کے سامنے سے گزرنے سے کتراتی تھی، مگر اس کے باوجود تم صحت مند تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مال و دولت بھی بالکل کمی نہ آئی۔ لیکن جیسے تم نے نیک بننے کی کوشش کی اور اپنی غلطیوں پر توبہ کی تو مصیبت میں پھنس گئے۔ تمہارے حالات، تمہاری صحت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں تمہارا ایمان کمزور نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنی ساری سختیاں جھیلنے کے باوجود تمہاری حالت بہتر ہونے کی بجائے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس کی بات سن کر لوہار تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے جواب دیا کہ میرے دوست تم تو جانتے ہو کہ میری زندگی کس کام میں گزری ہے۔ میں فولاد کو اپنی مرضی کے مطابق جس شکل میں بھی چاہتا ہوں ڈال لیتا ہوں۔ میں خام فولاد کو آگ پر جلا کر نرم کرتا ہوں، پھر ہتھوڑے کی مدد سے اس پر وار کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس کو اپنی مرضی کی شکل میں ڈال لیتا ہوں، پھر اس سرخ فولاد کو پانی میں ٹھنڈا کرتا ہوں۔ یہ عمل میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار دہراتا ہوں۔ میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں اس فولاد کو چھری، تلوار یا خنجر کی شکل میں ڈال سکوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فولاد ناقص معیار کا ہوتا ہے اور باوجود اپنی کوشش کے میں اس کو اپنی مرضی کی شکل میں نہیں ڈال سکتا، اور آخر کار میں اسے کچرے میں پھینک دیتا ہوں یا پھر کباڑ میں فروخت کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ موجود نہیں ہوتا۔ لوہار کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر بولا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں فولاد کی طرح ہوں۔ کبھی مجھے آگ پر گرم کیا جاتا ہے، تکلیف اور مشکلات کے دوڑے مجھ پر مارے جاتے ہیں، پھر مجھے ٹھنڈے پانی میں ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ تمام مراحل ان کو میں جانتا ہوں، دل سے ان کو قبول بھی کرتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ سے بار بار یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ناقص معیار کا فولاد نہ بنا دے اور میں کباڑ یا پھر کوڑے کی زینت نہ بن جاؤں۔ وہ جیسے جسے رنگ میں چاہے مجھے ڈال دے، جیسے چاہے مجھ پر ضربیں لگائے، مجھے آگ اور پانی سے گزارے، لیکن مجھے کوڑے پر نہ پھینکے۔ بس یہی میرے دل کی دعا ہے اور تمنا بھی۔ لوہار کی بات سن کر اس کا دوست حیران ہوا اور اس سے معذرت کی اور کہا کہ میں تمہیں سمجھنے میں ناکام ہوا۔ میرے دوست تو کافی بدل چکا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ تکلیف دور کرے۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے تو مجھے بتاؤ۔ لوہار نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میں تنہا ہوں، والد کا انتقال ہو چکا ہے اور بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس شہر میں میرا کوئی اپنا نہیں۔ بس میرے ٹھیک ہونے تک تم میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ رہو، اور پھر جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تمہارا مجھ پر یہ احسان ہوگا۔ لوہار کے دوست نے کہا کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تمہارے بچپن کا دوست ہوں، تمہاری یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میرے دل میں یہ بات آئی تھی اور میں خود یہی چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ رہوں، کیونکہ گھر میں تم اکیلے ہوتے ہو۔ اب جب کہ تم نے خود ہی یہ بات کہہ دی تو میں تمہارے ساتھ دوں گا، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، تمہاری خدمت کروں گا۔ انشاءاللہ تم جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ لوہار کے دوست نے مشکل وقت پہ اپنے دوست کا ساتھ دیا اور اس کو تنہا نہ چھوڑا۔ اسے حکیم صاحب کے پاس لے گیا۔ حکیم صاحب نے مختلف جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کیا۔ اس کے بعد
جب لوہار تندرست ہو گیا تو اس کے دوست نے کہا کہ یار، میں جانتا ہوں کہ تم اکیلے ہو اور میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تمہاری بیوی بھی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میری نظر میں ایک لڑکی ہے، بہت اچھی ہے، نیک سیرت ہے، وہ بھی تمہاری طرح اکیلی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اس لڑکی سے تمہارا نکاح پڑھا سکتا ہوں۔ لوہار نے رضامندی ظاہر کی اور یوں سریا بی بی نامی لڑکی سے لوہار کا نکاح ہوا۔ لوہار نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی نہایت شریف، پرہیزگار ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور لوہار کا بہت خیال بھی رکھتی ہے۔ شادی کے بعد ایک نئی دکان کا بندوبست بھی ہو چکا تھا۔ لوہار نے وہاں سے اپنا سامان ایک نئے علاقے میں شفٹ کیا۔ اس کی دکان کے سامنے ایک مسجد تھی اور وہ خوش تھا کہ یہاں اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی عورت اس کا ایمان خراب نہیں کر سکتی۔ صبح سے شام تک وہ اوزار بناتا۔ عید قریب تھی، لہٰذا بہت زیادہ رش تھا۔ لوگ اس سے چوریاں بنوانے کے لیے آ رہے تھے۔ آج شام کو جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے عجیب فرمائش کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، ہمارے گھر میں یہ جو سامنے درخت ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے کٹوا دیں۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اس کی کوئی خاص وجہ، یہ ایک سایہ دار درخت ہے جو کہ پھلدار بھی ہے اور ہمارے کام کا بھی ہے۔ بیوی نے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ ایک دن غسل خانے میں نہا رہی تھی تو میری نظر درخت پر پڑی۔ درخت پر کچھ پرندے بیٹھے تھے۔ بس میرے دل میں خیال آیا کہ یہ پرندے بھی مجھے نہ دیکھیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ درخت کٹوا دیں۔ لوہار اپنی بیوی کی بات سن کر حیران ہوا۔ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نیک بیوی عطا کی ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، بس آج رات انتظار کر لو، صبح ہوتے ہی میں کسی سے کہلوا کر درخت کٹواتا ہوں۔ لوہار نے اپنی بیوی کی فرمائش پر درخت کٹوا دیا۔ بیوی نے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا۔ لوہار نے کہا، شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تم جیسی نیک سیرت بیوی کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ایک شام لوہار جب گھر واپس آیا تو بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس نے پڑوسن سے پوچھا تو پڑوسن نے ایسی بات بتائی جس کو سن کر لوہار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پڑوسن نے کہا کہ دوپہر کے وقت کوئی نقاب میں شخص آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت چھت پر میں موجود تھی، سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ آپ کی بیوی اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں۔ وہ شخص آپ کی بیوی کے ساتھ کافی دیر باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد جلدی سے آپ کی بیوی نے سامان پیک کیا اور اس شخص کے ساتھ گھر سے چلی گئی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، لیکن جس طرح وہ شخص ادھر ادھر دیکھ رہا تھا بہت ہی مشکوک لگ رہا تھا اور آپ کی بیوی بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے تو کوئی اجنبی محسوس ہو رہا تھا جس کے ساتھ آپ کی بیوی بھاگ گئی ہے۔ لوہار نے جلدی سے کمرے کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے کپڑے زیورات بھی ساتھ لے گئی۔ لوہار کو یقین آ چکا تھا کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے۔ اسے افسوس ہوا اور اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ جو عورت 5 وقت کی نمازی تھی اور جس نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ درخت پر بیٹھے پرندے مجھے نہ دیکھیں، وہ کسی اجنبی کے ساتھ بھاگ گئی۔ لوہار کو عورت ذات سے اعتبار ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ساری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، ہر حال میں روزی کما رہا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے۔ اس کی دکان کے سامنے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک بوڑھے شخص کو کار کچل کر چلی گئی۔ روڈ کے درمیان ہی اس کی وفات ہو گئی۔ بوڑھے کی میت پر اس کی نوجوان بیٹی رو رہی تھی۔ بابا، آپ کے سوا میرا کون تھا؟ اس لڑکی کی سسکیاں لوہار سے برداشت نہ ہوئی۔ لوہار نے اس بوڑھے کے کفن دفن کا انتظام کیا اور پھر اس کی تدفین کی۔ ابھی اس کی وفات کو چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات اسی کے محلے میں ایک عورت کی چیخیں بلند ہوئیں۔ لوہار ابھی کچی نیند میں تھا کہ وہ اٹھ بیٹھا اور چیخوں کی سمت میں بھاگنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک گھر میں داخل ہوا جس میں کچھ ڈاکو ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ زور زبردستی کر رہے تھے۔ لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ رہے تھے تاکہ وہ چیخ نہ سکے اور اس کی آواز کوئی سن نہ پائے۔ لوہار نے اپنے لوہے کے اوزار سے ان پر وار کیے تو
تو وہ ڈاکو وہاں سے بھاگ نکلے۔ ڈاکوؤں کے جانے کے بعد لوہار نے غور سے دیکھا تو وہ یہ وہی لڑکی تھی جس کا باپ کچھ دن پہلے ایک حادثے میں انتقال کر چکا تھا۔ لوہار کو اس لڑکی کی حالت پر بہت ترس آیا۔ اس لڑکی کا واقعی اس شہر میں کوئی نہیں تھا۔ لوہار نے اس لڑکی سے نکاح کیا اور وہ ایک دوسرے کا سہارا بن چکے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد لوہار کی بیوی نے اسے ایک خط دیا اور بتایا کہ یہ خط ہماری دیوار پر پڑا تھا۔ خط کھول کے پڑھا تو اس میں ایک نوجوان نے لوہار کی بیوی سے ماتم ہو کر کہا کہ بس ایک رات کے لیے میری ہو جاؤ، میں تمہارا ہمسایہ ہوں، دیوار پر سوراخ کر کے تمہیں روز دیکھتا ہوں، تم بہت خوبصورت ہو، بس ایک رات کے لیے اگر تم مجھے خوش کرو تو میں تمہیں کافی دولت مند بنا دوں گا۔ لوہار اس دیوار کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ اینٹ میں واقعی ایک سوراخ تھا۔ یہ ہمارا ہمسایہ تھا جو نیا نیا آیا تھا، کمینہ شخص تھا، اور دیوار میں سوراخ کر کے وہ لوہار کی بیوی کو روز دیکھتا تھا۔ لوہار نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم جوابی خط لکھو، پر جیسا میں کہوں ویسا ہی لکھنا۔ لوہار کی بیوی نے خط لکھنا شروع کیا۔ اس خط کی تحریر یہ تھی کہ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں، میں اپنے شوہر سے تنگ ہوں اور اسے مارنے کا منصوبہ بنا رہی ہوں۔ آج رات میں اپنے شوہر کو نیند کی گولیاں کھلا دوں گی، پھر ہم مل کر اسے مار دیں گے، پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جاؤں گی۔ لوہار کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ایسی تحریر کا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے کہا کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں بس تم ویسا ہی کرو، فی الحال میں تمہیں کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد لوہار نے وہ خط اس دیوار کے سوراخ میں رکھ دیا۔ اس کے ہمسائے نے وہ خط پڑھا، دل ہی دل میں خوش تھا کہ وہ آج رات لوہار کی بیوی سے ملنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب اس کا ہمسایہ لوہار کے دروازے پر آیا۔ لوہار کی بیوی نے دروازہ کھولا تو راستے میں پھول پیچھے تھے۔ کہنے لگی کہ میں آپ کا ہی استقبال کرنا چاہتی تھی، میں بہت خوش ہوں۔ اور جیسے اس نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو پھولوں کے نیچے گڑھے میں گر گیا اور اوپر لوہار نے ڈنڈوں کی برسات شروع کر دی۔ جب وہ شخص بے ہوش ہوا تب لوہار نے اس کو ادھر دروازے کے باہر ہی دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد لوہار نے ایک پھولوں کی کیاری بنائی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ نوجوان کے گھر والوں نے اسے تلاش کیا، وہ نہیں مل رہا تھا۔ 1 مہینے کا عرصہ بھی گزر چکا تھا۔ وہ پریشان تھے کہ ہمارا بچہ کہاں گیا۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن میں بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے اپنی طرف سے کوشش کی لیکن وہ بھی ناکام ہوئی، نوجوان کو بازیاب نہیں کر پائے۔ انہوں نے لوہار سے بھی تفتیش کی لیکن لوہار نے بڑی ہی عقل مندی سے اپنے تمام بیانات ریکارڈ کروائے اور کسی قسم کا کوئی بھی اس پر شک نہ کر سکا۔ امام مسجد نے پولیس والے سے کہا کہ میرے پاس ایک طریقہ موجود ہے جس کی بدولت میں مجرم کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، مگر یہ کام میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ امام مسجد نے مسجد میں اعلان کرایا کہ ہمارے شہر میں ایک نوجوان لاپتہ ہے پچھلے 1 مہینے سے، لہٰذا اس کو بازیاب کرانے کے لیے ہمارے پاس ایک اشارہ موجود ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور آج رات عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ وہ اشارہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکوں۔ سارے نمازی حیران تھے، مولانا صاحب کو کون سا اشارہ ملا ہے؟ مسجد میں 40 نمازی تھے اور وقت کی قلت کی وجہ سے امام مسجد نے ان نمازیوں کو 2 گروپ میں تقسیم کیا۔ 20 لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی اور 20 لوگوں کو کہا کہ میں کل رات نماز کے بعد آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کروں گا۔ لوہار بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کی کل باری تھی۔ وہ پریشان تھا، تجسس میں تھا کہ مولانا صاحب نے یہ کون سی بات ڈسکس کی۔ مولانا نے پہلے نمازیوں سے کہا کہ جو شخص آپ سے سب سے پہلے پوچھے کہ مولانا صاحب نے آپ کو کون سی بات بتائی، اس کے بارے میں مجھے اطلاع دینا۔ لوہار کے دل میں چونکہ شک تھا لہٰذا اس نے 20 میں سے 3-4 نمازیوں سے پوچھا، آج رات تم سے کون سی بات ڈسکس کی؟ نمازیوں نے کہا، امام صاحب نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے، آج رات آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ 4 نمازیوں نے امام مسجد کو بتایا کہ لوہار ہم سے بار بار پوچھ رہا ہے اور ہمیں مشکوک لگ رہا ہے، اس کے اندر کوئی بے چینی ہے۔ امام مسجد لوہار کے پاس آیا اور کہا
کہ سچ سچ بتاؤ وہ نوجوان کہاں ہے جو لاپتہ ہے؟ میں جان چکا ہوں کہ تو نے ہی اسے غائب کیا ہے۔ لوہار نے امام مسجد کو اپنے گھر میں بلایا، پھر اس کو سارا واقعہ بیان کیا کہ پچھلے 1 مہینے سے یہ نوجوان میری بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ دیوار کی سوراخ کی مدد سے یہ میری بیوی کو نہاتے ہوئے بھی دیکھ چکا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ کیا کریں گے؟ امام مسجد نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں تمہارا یہ راز کبھی بھی فاش نہیں کروں گا، اور اسی طرح وہ لوہار پولیس کی نظر سے بھی محفوظ رہا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔